पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं आसमा इकबाल और वक्त है न्यूज़ हेडलाइंस का। कोरोना के समाजी और इक़्तिसादी असरात में कमी, सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को $1.5 अरब देंगे। इस्लामाबाद में मुआहदे पर दस्तखत, वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब में मौजूद। कौमी इदारों को नुकसान से निकालना और उन्हें फ़ाअल व मुस्तहकम बनाना हुकूमती एजेंडे का अहम जुज़। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PIA में इस्लाहात के हवाले से आला सतह इजलास। कौमी फ़ज़ाई कंपनी में इंतज़ामी इस्लाहात मज़ीद तेज़ करने के साथ साथ तमाम मौजूदा वसाइल का शफ़ाफ़ तरीके से बेहतरीन इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए, वज़ीर आज़म। कौमी तहज़ीब व तमद्दुन और पाकिस्तानियत के फ़रोग़ के हवाले से कोशिशों की हुकूमती सतह पर भरपूर पज़ीराई की जाएगी। पाकिस्तान टेलीविज़न की इस्लाह पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि PTV कौमी तशख़्ख़ुस उजागर करने में माज़ी की तरह अपना किरदार अदा कर सके। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुल्क के मुमताज़ अहले कलम से वीडियो लिंक के ज़रिए गुफ्तगू। जदीद ज़राए अब्लाग़ से हमारे अक़दार और नौजवान नस्ल की तालीम व तरबियत को शदीद चैलेंजेस दरपेश हैं। नई नस्ल को कौमी तशख़्ख़ुस से रोशनास कराने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की मुलाकात। फेडरल पॉपुलेशन टास्क फोर्स के साबिक़ा 2 इजलासों में पेशरफ्त का जायजा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का बढ़ती आबादी पर तशवीश का इजहार। आबादी में इजाफे की मौजूदा रफ्तार रोकने की ज़रूरत है, सदर मुमलिकत। हुकूमत फैसले से मुतमईन है, जजिस के मामलात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देखने चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और उनके बच्चों को नोटिस भेजे जाएंगे। जज साहब की अहलिया और बच्चों के लंदन में 3 फ्लैट और मनी ट्रेल की तफसीलात जमा कराना होंगी। चेयरमैन SBR को 75 दिन में कमिश्नर इनकम टैक्स रिपोर्ट देंगे। चेयरमैन SBR पाबंद होंगे कि रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चेयरमैन SBR की रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का लगम करार दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मंजूर। 3 जायदादों के हवाले से लैंड रेवेन्यू कमिश्नर को मामला भिजवाने का हुक्म। लैंड रेवेन्यू कमिश्नर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों से जायदादों की तरदीद के ज़राए से मुतालिक पूछेगा। SBR तहकीकात के बाद रिपोर्ट चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजेगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। मकबूजा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर आज भी मुतनाज़ मसला है। मकबूजा वादी में भारतीय मज़ालिम को बेनकाब करते रहेंगे। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने भारत को कोई वॉकओवर नहीं दिया। भारत ने झूठा ऑपरेशन करने की हमाकत की तो 27 फरवरी का जवाब याद रखे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में इज़हार ख़याल। पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान की बसीरत और क़यादत में तरक्की की राह पर गामज़न है। साबिक़ा हुकूमतों ने IMF से कर्जे लिए। बदउनवानी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेहत के शोबे के लिए मज़ीद वसाइल मुख्तस करने की ज़रूरत है। हुकूमत किसानों को सब्सिडी और सस्ते दामों खाद और बिजली फराहम करे। कौमी असम्बली में मुख्तलिफ अरकान का आइंदा माली साल के बजट पर आम बहस में इज़हार ख़याल और तजावीज़। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल के लिए 9 खरब 23 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट।
صوبائی اسمبلی میں پیش۔ ترقیاتی بجٹ کا حجم 3 خرب 17 ارب روپے سے زیادہ کا ہے۔ صحت کے شعبے کے لیے 1 خرب 24 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 27 اشیاء پر سیلز ٹیکس پر کمی کی تجویز۔ رواں مالی سال میں صوبے کے ہر شہری کو ہیلتھ کارڈ جاری ہوگا۔ صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے بجٹ پیش کیا۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4,444 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ تعداد 1,65,062 تک جا پہنچی۔ مزید 136 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مجموعی طور پر 3,229 جاں بحق، 61,383 صحت یاب۔ بھارت اپنی ہزیمت چھپانے کے لیے پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش میں بھارت نے خود کو تنہا کر لیا۔ تصادم کے نتائج اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں۔ مقررین کا چین اور بھارت کشیدگی علاقائی سلامتی کے لیے مذمرات کے عنوان سے اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم اور ریاستی دہشت گردی جاری۔ شوپیاں اور پلوامہ کے اضلاع میں مزید 6 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ مقبوضہ علاقے میں 2 روز کے دوران شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 86 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ 4,57,000 سے زیادہ مریض ہلاک، 45,65,000 صحت یاب۔ امریکہ میں 22,63,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تصدیق۔ 1,20,688 جان کی بازی ہار گئے۔ چین اور بھارت کے درمیان میجر جنرل سطح کے مذاکرات۔ چین نے بھارت کے 10 فوجی رہا کر دیے۔ رہائی پانے والوں میں لیفٹیننٹ کرنل اور 2 میجر بھی شامل۔ دونوں ملکوں کے درمیان جھڑپ میں بھارت کے 20 فوجی ہلاک اور 76 زخمی ہوئے تھے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے تمام ڈومیسٹک کرکٹرز اور کوچز کے کانٹریکٹ میں 1 ماہ کی توسیع۔ 30 جون کو ختم ہونے والے کانٹریکٹ میں 31 جولائی تک توسیع۔ کھلاڑیوں اور کوچز کا 12 ماہ کا مشتمل آئندہ سالانہ کانٹریکٹ 1 اگست سے شروع ہوگا۔ ناظرین، نیوز ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں۔ ان خبروں کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ مزید باخبر رہنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ کسی بھی نیٹ ورک سے زیادہ 4G ٹاورز کے ساتھ پاکستانی قوم کا نمبر 1 نیٹ ورک اب ہے صرف زوم 4G۔ ناظرین، چارہ دستور میں خوش آمدید۔ میں ہوں اویس توحید۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ جس طرح ملک لپیٹ میں لے لیا ہے کرونا کی وبا نے، اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن ہیلتھ سسٹم موجود ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب۔ لیکن اس سے پہلے جو آپ کو حالات پتہ ہیں ناظرین کہ کس طریقے سے اس وقت تشویشناک ایک صورتحال ہے اور ایک خطرناک پھیلاؤ نظر آ رہا ہے۔ عوام جس طرح جس لینس سے دیکھ رہے ہیں کہ 1,65,000 سے زائد کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو اضافہ ہے یہ مئی سے بڑا ہے، اور ساتھ ساتھ میں پاکستان کا جو کیسز کے حوالے سے عالمی فہرست میں نمبر اب 15ویں نمبر پر ہے، اور شرح اموات کے لحاظ سے 21ویں نمبر پر بتایا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو BBC رپورٹ۔ اور ساتھ میں
جو گزشتہ ہفتے جو ہم نے دیکھا جس میں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب اور اسد عمر صاحب جو NCOC کو کے سربراہی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ اگر حالات اسی طریقے سے رہیں تو جولائی کے اواخر تک کیسز کی تعداد 10 سے 12 لاکھ تک ہو سکتی ہے، جو ایک تشویشناک فگر نظر آتی ہے۔ تو ہم مختلف سوالات جو ہے وہ رکھیں گے، کچھ چھپتے ہوئے سوالات رکھیں گے اور کچھ کوشش کریں گے کہ حکومتی اقدامات جو ہیں وہ کس سمت میں ہیں اور مستقبل میں ہم کورونا کے ساتھ جو ہماری زندگی ہے اس کو کس طریقے سے حکومتی اقدامات کے ذریعے کس سمت میں لے جاتے ہوئے ادارے جو ہیں ہمارے دیکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب فار جوائننگ us and taking some time out. You have got a very hectic and challenging schedule. سر یہ جو اتنی جو فگرز کی جو بڑھتی ہوئی تعداد ہے کہ اب 5-5 ہزار کیسز روزانہ ہو رہے ہیں، تو یہ 10 سے 12 لاکھ کی فگر آئی ہے کہ جولائی کے اواخر تک یہ تعداد کیسز کی وہاں تک جا سکتی ہے۔ حکومت کے لیے کتنی تشویشناک ہے یہ صورتحال؟ جی بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں سر مائی پلیزر لانے کے لیے۔ ظاہر ہے جی یہ جب ہم اس آؤٹ بریک کو دیکھتے ہیں ان ممالک میں کہ جہاں یہ پاکستان سے پہلے شروع ہوا اور جیسے جیسے پھر یہ وہاں پہ انفولڈ ہوا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے ایک بہت زیادہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ ابھی پاکستان میں کیسز بڑھ رہے ہیں، اور جب کیسز بڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ شرح اموات بھی بڑھتی ہے۔ زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی تقریباً 100 سے زیادہ ممالک کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے، تو وہاں پہ تقریباً 5واں جو ماہ ہوتا ہے اس میں پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس میں کمی واقع ہونی شروع ہوتی ہے، اس وقت تک یہ ایسکلیٹ کرتا ہے۔ تو پاکستان میں 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا، اور اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس حساب سے جولائی کا اینڈ یا اگست کا شروع جو ہے یہ وہ ٹائم ہوگا کہ جب آپ پلیٹو کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک آپ بڑھیں گے، پڑھیں گے۔ تو سر آپ سے ضمنی سوال آپ کنٹینیو رکھیے گا۔ 185 ممالک میں 15ویں نمبر پر آنا یہ ایک پوائنٹ آف کنسرن۔ اٹ از اے پوائنٹ آف کنسرن، لیکن اس کو اگر ہم پرسپیکٹو ایک دے لیں کہ پاکستان 5واں دنیا کا بڑا ملک ہے، بہت بڑی پاپولیشن ہے، بڑی ڈینس پاپولیشن ہے، اور اس میں 25% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ لائن آف پاورٹی سے نیچے ہیں، تو جو مطلب ہماری جو سوشیولوجی ہے اور جو ہماری ڈیموگرافی ہے اس کو اگر مد نظر رکھیں تو یہ پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ سر جس طرح آپ اپنے جواب میں کہہ رہے تھے، تو کیا ہم اسے اخذ کریں کہ یہ اندازہ آپ کو پہلے تھا، NCOC کی بیٹھک میں یہ اندازہ تھا ان کیسز کی، اس میں تو یہ حیرت کا باعث نہیں ہے؟ دیکھیں جی، ہم کافی عرصے سے NCOC میں کافی عرصے سے مراد یہ ہے کہ کم از کم اب اس کو 2 ماہ ہو چکے ہیں، ہم وہاں پہ پروجیکشنز ورک آؤٹ کرتے ہیں۔ جی جی، اور پروجیکشنز کی ورکنگ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا کس طرح کا ہے۔ جتنا اچھا ریلائبل کوالٹی ڈیٹا آپ کے پاس ہوگا اتنی اچھی آپ کو ویزیبلٹی وہ دے سکتا ہے فیوچر میں۔ اس وقت ہمارے پاس 2 سے 3 ہفتے سے زیادہ کی ویزیبلٹی ریلائبل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی؟ صحیح۔ اب یہ جو نمبرز اسد صاحب نے اس دن بتایا، یہ ہم نے بڑا اس کے اوپر غور و خوض کیا تھا۔ اس کو بتانے کے 2 مقاصد تھے۔ ابھی تک ہم نے کبھی نمبرز نہیں بتائے تھے کہ اتنے، جی بالکل۔ اس کے بتانے کے 2 مقاصد، پہلا تو یہ تھا کہ لوگوں کو ذرا احساس ہو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے ذرا، اور دوسرا بالکل یہی مقصد تھا کہ اگر ہم اس کو روک سکیں یا ریورس کر سکیں کسی حد تک تو وہ ممکن ہے، اور وہ ممکن اس صورت میں ہے کہ اگر ہم اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کے پھیلاؤ کو روکنے کی اور اس کو مینج کرنے کی، اس پہ اگر ہم اور قوم ساری مل کے اس کے اوپر عمل کرے، اور اگر ہم کریں تو یہ نمبر اس سے بہت کم بھی ہو سکتا ہے۔ میں سر اس پہ آپ سے تفصیلاً بات کروں گا۔ یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگوں کے جو ذہن میں بات آ رہی ہے، سوال گونج رہا ہے، وہ یہ
کہ کیا یہ جو یکدم اضافہ ہے کہ اسپائک ہم نے دیکھا ہے کہ مئی کے آخری مہینے سے لے کے اور جون میں کوئی میں آفیشیل ڈیٹا دیکھ رہا تھا 94,000 کیسز ہو گئے ہیں جون کے ماہ میں, تو یہ اضافہ عید کی چھٹیوں میں اور رمضان کے اواخر میں جب ٹرانسپورٹ کھولی گئی, جب تجارتی مراکز کھولے گئے, جب مذہبی اجتماعات میں جو ہے احتیاطی تدابیر نہیں اپنائی گئیں, تو اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں اتنا اسپائک. اس کے بارے میں جی کوئی حتمی رائے تو نہیں دی جا سکتی, لیکن یقیناً جب خاص طور پہ ہم نے بزنسز کھولے نا, یہ خاص طور پہ دکانیں اور بازار جو کھلے عید سے ذرا پہلے, اور باوجود بہت ساری یعنی کمیونیکیشن کے, لوگوں کو یہ بتانے کے کہ آپ ایس او پی کا استعمال, لیکن وہ ایسے لگتا تھا کہ ایک فلڈ گیٹ کھل گیا, اور یقیناً اس سے فرق تو پڑا ہوگا, بالکل فرق پڑا ہوگا. لیکن اس کے علاوہ یہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ بہت سارے ممالک کے اندر یہ بھی دیکھا گیا کہ جب لاک ڈاؤن ایز ہوا تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں بھی پڑا. لہذا اس کے اوپر کوئی 100% حتمی رائے تو نہیں دی جا سکتی, لیکن قیاس یہی ہے کہ جب یہ عید سے ذرا پہلے جو 11 مئی کو جو کے بعد جب یہ تھوڑی ایز ڈاؤن ہوئی تو اسے یقیناً فرق پڑا. عوام احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں, ہماری آگہی مہم ذمہ دار, میڈیا اپنا فعال کردار ادا نہیں کر سکا, عوام ذمہ دار, یا حکومتی ادارے, یا ہم سب کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہے؟ ممکن ہے اب ذمہ داری تو یقیناً اجتماعی ہے جی. ہم لوگوں نے بحیثیت قوم ہم اپنے جو قانون بھی بنائے ہوتے ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے انفورس نہیں کر پاتے, تو یہ تو بڑا سافٹ لا ہے ایس او پیز, گو کہ اس میں انسانی جان اور انسانی صحت انوالو ہے, لہذا جس قدر ان کے اوپر عمل ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہو رہا. لیکن یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ بالکل نہیں ہو رہا, ایکچولی کافی ہو بھی رہا ہے. اور اب اگر آپ دیکھیں خاص طور پہ بڑے شہروں کے اندر تو ماسک کا استعمال کافی زیادہ شروع ہو گیا. لیکن ماسک کا سر یہ دیکھا ہے نا, میں تو جب ڈرائیو کرتا ہوں, آپ بھی ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, کسی نے ناک سے نیچے رکھا ہوتا ہے, کسی کا ڈانگل کر رہا ہوتا ہے کان سے, کسی نے یہاں پہ رکھا ہوتا ہے, تو ابھی تک وہ آگے نہیں. مطلب 50 دفعہ میں یقین کیجئے میں 10 ماسک تو میں اپنی گاڑی میں رکھتا ہوں ایکسٹرا, کہ لوگوں کو دوں کہ بھائی یار غریب لوگ اگر ہیں کوئی روڈ پر ہیں وہ بھی ماسک پراپر طریقے سے نہیں پہنیں گے, یا جیب میں رکھیں گے یا کہیں گے ہم نماز پڑھ کر آ رہے ہیں. جی جی, لیکن اس کے باوجود آپ کو بہت سارے لوگ ماسک پہنے ہوئے نظر آئیں گے, فرق ہے. لیکن سر ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے عوام کا ریاست کے ساتھ, اور اس میں عوام کی حفاظت کی ذمہ داری ہے, قوانین کی جو ڈسپلن ہوتا ہے, یعنی کہ آپ ٹریفک سگنل نہیں چھوڑ سکتے, آپ کسی کے خلاف جرم نہیں کر سکتے, کاروکاری نہیں ہو سکتی, آپ قتل کے مرتکب نہیں ہو سکتے. تو اس کے اندر اتنے جو کنفیوژن کیوں دیکھیے, آپ فائن کریں سخت سے سخت. جی, ہم نے شروع میں بڑی سافٹ اپروچ رکھی اور لوگوں کے اوپر کافی انحصار کیا اس بات کے اوپر, لیکن پھر ایک سٹیج آئی کہ جب ہم نے اپنی گائیڈ لائنز کو ریویو کر کے تو اس کو مینڈیٹری کیا, ماسک کا پہننا فار ایگزامپل, اور ایس او پیز کی انفورسمنٹ, اور اس کے بعد پھر تمام چیف سیکرٹریز کے ساتھ مل کے اس بات پہ متفق ہوئے کہ اب اس کو انفورس کرانے کا ٹائم آ گیا ہے. اور انفورسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی پابندی نہیں کی جائے گی, دکانیں ان کو انفورس نہیں کریں گی, کارخانے اس کو انفورس نہیں کریں گے, پبلک ٹرانسپورٹ میں لوگ صحیح طریقے سے اس کو انفورسمنٹ نہیں کریں گے, تو پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اس پہ جرمانے ہوں گے, آپ کی دکانیں بند کی جا سکتی ہیں, آپ کی مارکیٹیں بند کی جا سکتی ہیں. اور اس سلسلے میں بہت سارے ہم نے مثالیں بھی بنائیں اور ان کو ٹیلی ویژن کے اوپر بھی دیا, اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور تمام چیف سیکرٹریز کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ وہ اس کی انفورسمنٹ کو مزید سخت کریں. اچھا سر, ظاہر بات ہے کہ ایک بابو کلچر کے اندر ایک اپنی ایک ہوتا ہے, ایک ریلیٹیوزم ہوتا ہے, اور وہ عوام تک رسائی نہیں ہوتی. اس میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے ہاں لوکل باڈیز کے سسٹم کا ان پلیس نہیں ہونا کیا ہمارے لیے ہینڈی کیپ رہا یا نہیں رہا, ہم بات کرتے ہیں اس پہ. ڈاکٹر صاحب, جس طرح پروگرام سے پہلے میں آپ کہتا ہوں, میں نے اپنے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پہ میں نے اپنے کہا کہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب آ رہے ہیں, تو بہت سارے لوگ جو نون لوگ ہیں وہ بھی میرے فیس بک کے فالوورز ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہیں, اور کچھ ظاہر بات ہے کہ عام لوگ بھی ہیں.
انہوں نے کچھ چھپتے ہوئے سوالات بھی آپ کے لیے بھیجے. کچھ تو میں بتا سکتا ہوں, کچھ نہیں بتا سکتا. معروف اینکر ماریہ میمن ہے, ایکیڈیمک عائشہ گزدر ہے, نورین زہرا ہے, علی رضوی, سمیرہ نقوی فارمر جرنلسٹ ڈان کے ساتھ تھیں, فاروق راشد ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, بی بی سی کے جاوید سمرو لندن سے, آئی بی اے کے سی جی کے سربراہ کمال صدیقی, اینڈ دیر پلینٹی, اور سائرہ ارشاد خان صاحبہ ہیں, ویٹرن جرنلسٹ اینڈ ایڈیٹر آف نیوز لائن, ویری گڈ فرینڈ آف مائن. اچھا, وہ جو سوالات کے جو اس میں سے کچھ جو نکالے ہیں سر, وہ بیسکلی تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تجرباتی ادویات جو ہیں, ڈیکسو میتھوسون, اگر اف آئی ایم پروناؤنسنگ اٹ رانگلی پلیز کریکٹ می, ڈیکسامیتھازون جی, اینڈ ریم ڈیسیویا, اور جو انجیکشن ہے ایکٹومرا, یہ مارکیٹوں میں یا تو مہنگے داموں دستیاب ہیں یا پھر غائب ہیں. تو ابھی تک حکومت کی طرف سے فعال اقدامات کیوں نہیں ہوئے؟ جی, بہت فعال اقدامات ہوئے ہیں جی. ایک کچھ روز ایسے گزرے کہ جب کچھ تھوڑے سے بلیک بھی ہوئے, لوگوں نے تھوڑا سا ہولڈ بھی کیا, لیکن اب ہم نے اس کو بالکل اسٹریم لائن کر دیا. پہلی بات یہ جی کہ ان تینوں انجیکشنز کے بارے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کے ناظرین کو ایک دو بڑی ضروری باتیں بتائیں. جی پلیز پلیز. پہلی بات یہ ہے جی کہ کووڈ-19 کا ابھی تک 100% کوئی بھی مؤثر علاج نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تینوں ادویات جو ہیں یہ انتہائی علیل جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے, چاہے وہ آکسیجن پہ ہوں یا وینٹیلیٹر پہ ہوں, اس کے علاوہ جو مریض ہیں ان کے لیے اندر یہ استعمال نہیں کرنے چاہیے. اگر استعمال کیے جائیں گے تو ان کے نقصانات زیادہ ہیں, فائدے کم ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تو ریمڈیسیویر اور ایکمیرا یا ٹسیلوزیمیب کا تعلق ہے, یہ دونوں ادویات جو ہیں اب پاکستان میں ان کی یعنی دستیابی ہے. 100 کے قریب کمپنیاں اس کو بنا رہی ہیں. جو ابھی جو ڈیکسامیتھاسون جو ہے, نہیں ڈیکسامیتھازون کی میں بعد میں بات کرتا ہوں. یہ جو دونوں ادویات ہیں, پہلی ٹسیلوزیمیب اور ریمڈیسیویر, یہ دونوں ادویات امپورٹڈ میڈیسنز ہیں اور ان کی وافر مقدار اب موجود ہے. اور جو تو ہے کیا کہتے ہیں ٹسیلوزیمیب, یہ تو جو کمپنی بنا رہی ہے انہوں نے اپنی ایک ہیلپ لائن کریٹ کر دی ہے, وہاں پہ فون کر کے آپ یہ لے سکتے ہیں. ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر نہیں ملے گی, ہسپتال میں داخل ہونا مریض کا ضروری ہے, وغیرہ وغیرہ. جو ریمڈیسیویر ہے اس کی بھی اب دستیابی ہو گئی ہے, وہ بھی اسی طریقے کے مطابق ملے گی. اس کے لیے جو ٹسیلوزیمیب ہے وہ ڈریپ نے رجسٹر کی ہوئی ہے. ریمڈیسیویر جو ہے اس کے 2 امپورٹرز کو اجازت دی ہے اور 12 لوکل پروڈیوسرز کو بھی اجازت دی ہے ریسنٹلی. بالکل. اچھا, میں ڈیکسامیتھازون کا بھی آپ کو بتا دوں. ڈیکسامیتھازون, اچھا یہ سارے انجیکشنز ہیں, انجیکٹیبلز ہیں, یہ مطلب گولیاں نہیں ہیں. ڈیکسامیتھازون ایک پرانی دوائی ہے, 1960 سے چلتی آ رہی ہے, اسٹیرائڈ ہے, اور اس دوائی کے پاکستان میں 57 مینوفیکچررز ہیں, 57 مینوفیکچررز. اس کی تو یعنی جو ہے نا کامیابی, اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کے باوجود مارکیٹ میں تھوڑی بہت شارٹیج ہوئی ہے. ہم اس کے اوپر بڑا سخت ایکشن لے رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک نمبر دینا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کو کہ اگر ادویات کے حوالے سے وہ مہنگی ملیں یا نہ ملیں یا اس سلسلے میں کوئی بھی ان کو شکایت ہو, تو ہم نے اس سلسلے میں ایک ہیلپ لائن کریٹ کی ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان میں. اس کا نمبر ہے 080003727. میں دوبارہ دہراتا ہوں, 080003727. تو یہاں پہ آپ اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں اور اس پہ فوری عمل ہوگا, کیونکہ ہم نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے اس کے لیے اسپیوریس اینڈ سب اسٹینڈرڈ میڈیسنز کے حوالے سے. اور سر isn't it high time کہ ایک اگر ہم دیکھیں کہ ایک ہائنڈ سائٹ ہو جاتا ہے ایسے کرائسس میں کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ریگولیٹ کر لیں کہ یہ جو جگہ جگہ پہ بغیر پرسکرپشن کے ادویات کی دستیابی ہے, بغیر کسی چیز کے لائف سیونگ ڈرگس جو ہیں وہ عام دکانوں پہ رکھی ہوتی ہیں, تو اگر ہم وہ بھی کر لیں تو خیر. جی بالکل کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, اور اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے. اچھا, دوسری جو ایک عام سوال جو پوچھا گیا وہ یہ کہ پلازما کے حصول کے لیے 10,000 اور بعض کیسز میں لاکھوں
रुपए जो हैं या दाम वसूल किए जा रहे हैं, उसके लिए अभी तक हमने उसको कंट्रोल में नहीं देखा। एक मैं वेबसाइट का मैं खुद मेंबर बना हूं किसी की रिक्वेस्ट पर, और उसमें 2,500-3,000 मेंबर्स हैं और अच्छे पढ़े लिखे हैं मल्टीलिंगुअल स्किल्स के साथ, और प्लाज्मा मुस्तकिल एक मौजूद बहस होता है उस पर। तो इस पे प्लाज्मा के हसूल पे ये जो हो रही है इतनी ज़्यादा पैसों की लालच जी कारोबार, उसके लिए क्या कर रहे हैं? इस सिलसिले में भी जी मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा जो है ये पाकिस्तान में, इस सिलसिले में पाकिस्तान में जितने भी खून या इंतकाल खून के जो माहिरीन हैं उनके साथ मिलके हमने गाइडलाइंस बनाई हैं जो कि covid.gov.pk के ऊपर दस्तयाब है, अंग्रेजी में भी उर्दू में भी। और उसका मकसद ये है कि प्लाज्मा का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कितना मौसर है, और ये इसकी एक्चुअली बहुत कम अफादियत है और बहुत एक खास तरह के मरीजों के अंदर। और ये प्लाज्मा थेरेपी जो है वो क्योर नहीं है, ये NIH की गाइडलाइन और आपके ही वजारत सेहत की जानिब से ये बिल्कुल अनाउंस और किया गया है। ये इस वक्त इसके ऊपर पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है। और सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप बात कंप्लीट कीजिएगा कि जब ये गाइडलाइन आ रही है तो हम 2-3 माह से कुछ माहिर डॉक्टर हजरात को मीडिया पे देख रहे हैं और वो प्लाज्मा को एज ए क्योर डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेटेंट तरीके से बट उसका प्रचार हो रहा है, तो उनके साथ कोई आपकी बातचीत तो होनी चाहिए। चंदे के साथ है भी, और जो इसके लिए जो क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं उनके साथ भी हम यानी उनके साथ हमारा लिंक है। असल में बात यह है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी ट्रीटमेंट, जब बंदा बहुत शदीद बीमार हो जाता है या उसको जब कोई चीज़ और नज़र नहीं आती तो फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है कि जो भी मिल जाए हम ले लें, और इस सिलसिले में बाकी लोग आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। That's where the experts come in, and that's where the government comes in, and that's where the health department comes in. इसीलिए हमने उसकी गाइडलाइंस बनाई हैं जी सर, और लोगों को उनके बारे में बता रहे हैं, और उसके ऊपर ट्वीट्स हैं, उसके ऊपर सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी लिखा है कि प्लाज्मा की जो बड़ी लिमिटेड यूज़ है और इसको इस तरह नहीं करना चाहिए बगैर स्पेशलाइज्ड केयर के आप प्लाज्मा ले रहे हैं और बेच रहे हैं। सर जो वेंटिलेटर पे 1 हफ्ता रह चुका है उसके लिए ये प्लाज्मा नहीं है जो मैं गाइडलाइन जी बिल्कुल तो वो आपके तवज्जुह से लोगों को पता चल जाए। सर दूसरा एक जो मैं आपको ज़ाती तजर्बे में बता रहा हूँ लोगों का, तो मैं और ये सवाल भी बहुत पूछा गया है आपसे कि पूछूं मैं, मेरे अपने क्लोज रिलेटिव नेफ्यूज नीसेस माय सिस्टर इन लॉ दे आर ऑल डॉक्टर्स and 7 of them are working in Pakistan and 18-20 are working abroad and most of them are working on corona. ओझा के अंदर डॉ मेडिकल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में 3 मेरे क्लोज रिलेटिव काम कर रहे हैं। मेरी हर दूसरे रोज बात होती है आउट ऑफ कंसर्न भी और वैसे भी मालूमात के लिए भी। 3-3 दिन उनकी ड्यूटीज हो रही हैं, हॉस्पिटल के अंदर ऊपर बोझ है, पेशेंट्स भरे हुए हैं। तो ऐसे में अस्पतालों के लिए गाइडलाइन होनी चाहिए कि वो डॉक्टर्स को मजीद सर्विसेज हायर करे, पैरामेडिक्स को मजीद हायर करे। 3-3 दिन अगर लोग काम करेंगे, नॉट टॉकिंग अबाउट माय सिबलिंग्स और रिलेटिव बट जनरली स्पीकिंग, उसके कुछ आप कोई हेल्थ वर्क फोर्स का बहुत बड़ा इशू है जी। और सारा हमारा जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है वो तो डिपेंड करती है हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के ऊपर, और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के अंदर इन्फेक्शंस भी हैं और एंग्जाइटी भी है और उनके नंबर्स भी काफ़ी नहीं हैं। तो ये मसाइल तो हैं। इसके लिए हुकूमत ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद बड़े कंसर्न हैं इसके बारे में, और इसके लिए हमने काफ़ी कुछ किया है। पिछले दिनों मैंने एक पूरा सपोर्ट पैकेज अनाउंस किया है हेल्थ वर्कर्स के लिए। जी सर। उसके लिए फिर हमने एक वी केयर प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। 1 लाख लोगों को जब हम NCOC के अंदर ब्रीफिंग आए थे तो हम आप बता रहे थे कि 1 लाख। क्योंकि सर एक और सवाल है, जारी बात है 2-4 सवाल मेरे पास और हैं और वक्त की शॉर्टेज है। अस्पतालों पर जो बोझ है, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, कराची, लाहौर और जगहों से ये शिकायत अमूमन मिल रही है। तो ऐसे में
یہ جو اسپتالوں میں بوجھ اگر ہے اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کیسز کا ایک خدشہ ہے آگے بڑھنے کا، تو کیا یہ متحمل ہو سکتی ہے ہمارے اسپتال؟ بالکل مناسب سوال ہے جی آپ کا، اور بڑے شہروں کے بڑے ہسپتالوں میں یقیناً بوجھ ہے جی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے پاس وینٹیلیٹرز کی کمی ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ یہ دستیاب نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بڑے شہروں کے بڑے اسپتالوں میں لوگ اپنے مریضوں کو صرف لے جانا چاہتے ہیں، اور دوسرے جو چھوٹے ہاسپٹلز ہیں یا چھوٹے شہروں کے وہاں نہیں لے جانا۔ It has to do with class issue as well۔ ایک یہ بھی ہے۔ اچھا، ہم نے اس کے لیے پھر ایک ریسورس مینجمنٹ سسٹم بنایا ہے، جس کے اوپر ایک ایپ بھی بنائی ہے جی، جو کہ آپ کو جس جگہ پہ بھی آپ ہیں اس میں اس علاقے میں آپ کو بتا سکتی ہے کہ کس ہاسپٹل کے اندر کیا سچویشن ہے جہاں پہ کووڈ کا علاج ہو سکتا ہے، وہاں پہ کتنے بیڈز ہیں، وہاں پہ کتنے وینٹیلیٹرز ہیں، کتنے یوٹیلائزڈ ہیں اور کتنے ناٹ یوٹیلائزڈ ہیں۔ لہٰذا آپ اس کے بیسس کے اوپر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے پیشنٹ کو کہاں پر لے کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے یقیناً صورتحال میں فرق پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ ہماری پروجیکشنز چونکہ زیادہ ہیں آنے والے وقت میں، جس طرح آپ نے خود بھی فرمایا، تو اس کے لیے ہمیں ریمپ اپ بھی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہاسپٹلز کی کیپیسٹی کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو 2150 بیڈز جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ، حالانکہ یہ پروونشل وہ ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ خود وہ بڑھا رہی ہے، اور اس میں تمام بڑے شہروں کے اندر بیشتر ہسپتالوں کے اندر ہمیں پلانز موصول ہو گئے، اور این ڈی اے میں اب وہاں پہ ان بیڈز کو ایڈ کر رہی ہے۔ یہ آکسیجنیٹڈ بیڈز ہیں، کئی ان میں وینٹیلیٹرز کے اوپر ہوں گے اور کئی صرف ہائی فلو آکسیجن کے اوپر ہوں گے۔ آپ نے یہ جو بتایا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ این سی سی میں بھی دیکھا اور جو آپ کا ڈیٹا بھی کیا کہ وینٹیلیٹرز، آکسیجن کی سپلائی، ہاسپٹلس کے اندر لائف سیونگ جو بھی اکوپمنٹ جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ سارے وسائل وہ تو بروئے کار لا رہے ہیں اور استعمال بھی کر رہے ہیں۔ اس سے ناقدین یا کرٹکس جو ہیں وہ جو لینس استعمال کر رہے ہیں آپ کے اپروچ کو دیکھنے کا، کہ وہ کہہ رہے کہ شاید آپ وبا کے پھیلاؤ یا کیسز کے بڑھاوے کے روکنے کے بجائے زندگیاں بچانے اور معیشت کا پہیہ چلانے، جو ظاہر بات ہماری گراؤنڈ ریالٹی سے بھی مطابقت رکھتا ہے معیشت کا پہیہ، اس پہ زیادہ آپ جو ہے وہ کانسنٹریٹ کریں۔ از اٹ ٹرو؟ نو، اٹ از ناٹ ٹرو۔ اور میں اگر آپ مجھے ایک منٹ دیں اس کے اوپر، تو میں آپ کو 4 بیسک ہمارے پلرز ہیں جی اس وقت ہماری حکمت عملی کے۔ نمبر 1، بیماری کے پھیلاؤ کو روکنا۔ نمبر 2، جو بیمار ہو جائیں ان کی صحیح مینجمنٹ کرنا۔ نمبر 3، جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی پروٹیکشن اور سپورٹ۔ اور چوتھے، پراپر کمیونیکیشن۔ ٹھیک ہے جی۔ اب میں جو پہلی چیز ہے کہ روکنا، چونکہ آپ نے اس کے اوپر وہ کہا کہ ہم یہ نہیں کر رہے، تو اس کے آگے 2 کمپوننٹس ہیں۔ ایک یہ کہ ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن، جس کے اوپر ہم نے پہلے سے بات کی، اور دوسرے سلیکٹو لاک ڈاؤنس یا اسمارٹ لاک ڈاؤنس، یہ جو آپ کے اسلام آباد میں ہوئے ہیں اور لاہور میں ہوئے ہیں اور بہت سارے دوسرے شہروں میں ہونے جا رہے ہیں۔ یہ وہ انٹیلیجنٹ اسٹریٹجی ہے کہ جس کے ذریعے جہاں آپ کو زیادہ کیسز ملے اس کو آپ کارڈن آف کر دیں۔ کووڈ ہاٹ اسپاٹس میں جس طرح این ایچ ایس نے کیا تھا ٹی ٹی کیو، ٹریکنگ، ٹریسنگ اینڈ ٹریکنگ اینڈ کوارنٹائن، تو ابھی جو ہم اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں یا آپ کے کریٹکس جو دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ نے کلیریفائی کیا کہ 4 پلرز پر اسٹریٹجی جو ہے وہ بیس کر رہی ہے، وہ ہم ٹی ٹی کیو جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے، اور جس طرح باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی اب شبے کی بنیاد پر آپ ان کی اسکریننگ کریں گے، ان کا ٹیسٹ کریں گے، ورنہ ان کو گھر جانے دیا جائے گا، تو which indicates or which gives an impression to many people that you are basically now concentrating on saving lives and saving your hospital resources and health facilities. ایسی نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے حق میں ہے جی کہ ہم دونوں اسٹریٹجیز پہ کام کریں، کیونکہ جتنا بیماری کے پھیلاؤ کو روکیں گے اتنے زیادہ کم آپ کے پاس مریض ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ وہ جتنے کم لوگوں کو بیماری ہوگی اتنا ہی کم اس چیز کا امکان کم ہوگا کہ لوگ شدید بیمار۔ تو اس لیے یہ تو مطلب اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ۔ تو 2 میں نے آپ کو اس کے سب کمپوننٹس بتائے۔ جہاں تک آپ نے یہ بتایا کہ ٹی ٹی کیو آپ نہیں دیکھ رہے، ہم اس وقت
1300 سے زیادہ ہاٹ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں پاکستان میں، 1300 سے زیادہ. سوال صرف یہ ہے کہ ادھر ہم کیا پراپرلی ان کو کارڈن آف کر رہے ہیں، کوارنٹائن کر رہے ہیں یا نہیں. اس میں ابھی مطلب کمی تھی، لیکن پچھلے ہفتے سے اب اس کو ہم نے بہت زیادہ اسٹرینتھن کیا ہے. اس لیے اب لاہور میں جو آپ کوالٹی آف کوارنٹائن یا اسمارٹ لاک ڈاؤن دیکھ رہے ہیں اور جو بھی اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل اس سے مختلف ہے جو آپ پہلے دیکھ رہے تھے. ڈاکٹر صاحب، جو کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے وہ کہیں پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ نہیں بالکل کانٹیکٹ ٹریسنگ اب میں اس کی گونج نہیں سنتا جس طرح پہلے تھی. اور ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے، ڈیٹا ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مثلا ہمارے پاس لیٹسٹ جو پرائمری کیسز کتنے ہیں اور جو کانٹیکٹس ہم نے ٹریس کیے وہ کتنے ہیں، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں. اتنے آپ بتائیے گا. صرف یہ بتائیے گا سر کہ جو بہت لوگوں کو ذہن میں سوال ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن جو ہے کیا وہ اب بھی آپشن موجود ہے اگر لوگ حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزیاں کرتے رہے اور خدا نخواستہ کیسز میں اضافہ ہوا تو کیا مکمل لاک ڈاؤن کا آپشن اب بھی موجود ہے یا وی آر گوئنگ ٹو ہولڈ آن ٹو آور اسٹریٹجی اسمارٹ لاک ڈاؤن جس طرح حکومت ہے کہ معیشت کا پہیہ بھی چلانا؟ گورنمنٹ کے پاس یہ آپشن تو ہمیشہ ہی ہے. اوکے. صرف آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس موقع پہ کون سی پالیسی اپنانی ہے. اس وقت ہم نے ایس او پیز اور ٹی ٹی کیو کے اوپر زور رکھا ہوا ہے تاکہ اکانومی بھی چل سکے، لوگوں کے روزگار بھی چل سکیں اور بیماری کے پھیلاؤ کو بھی روکا جا سکے اور جو بیمار پڑے ان کو مینج بھی کیا جا سکے. لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال آ جاتی ہے تو وی کین آلویز ڈو دس. اچھا سر، آخری ایک سوال صرف آپ سے یہ کہ اب کرونا ہے تو مستقبل پاکستان میں کرونا کے ساتھ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ لانگ ٹرم آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اگر بریفلی اس کو صرف لانگ ٹرم بتا دیں. لیونگ ود دا وائرس. لیونگ ود دا وائرس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگیوں میں اور اپنے طور طریقوں کے اندر ایسی تبدیلیاں کرنی ہیں کہ جس کے تحت آپ یہ سیکھیں کہ آپ نے کیسے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے. آپ نے اچھا 5 چیزیں ہیں جی، میں آپ کے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں جی سر کہ 5 اپروچز ہیں کہ اگر ان پہ ہم عمل کریں تو اس کو بڑی حد تک ہم روک سکتے ہیں. نمبر 1، ماسک پہنیں. سماجی فیصلہ ہاتھوں کو دھوئیں، بیماروں کو خاص طور پہ اور بوڑھے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں. یہ اگر 5 چیزیں آپ کریں تو اس کو 70% 75% تک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ حکومت کے اقدامات اور اس وقت کورونا کی جو صورتحال ہے، جس طرح اس نے لپیٹ میں لے رکھا ہے ملک کو، اس کے بارے میں انہوں نے سوالات کے جواب دیے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے اور کمرشل بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ بہت ہی معروف اسپیشلسٹ ڈاکٹر جاوید اکرام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ساتھ میں امتیاز شیخ صاحب موجود ہوں گے جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور سندھ حکومت کے صوبائی وزیر ہیں. ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جب ہم نے برٹش آرچروں کو بنانے کا فیصلہ کیا تو ہمیں یقین تھا کہ اس کو ضرور پسند کیا جائے گا. ہم نے اس ڈرامے میں 5 سال کا عرصہ بلکہ 1 سال ٹریننگ شامل کر لیں تو یہ 6 سال کے دوران ہم دن رات کام کرتے رہے. اسی دوران خیمہ بستی قائم کی گئی. اس سے قبل کبھی بھی ایسے ڈرامے پیش نہیں کیے گئے. ہمارے لیے کئی بار کئی مناظر کی شوٹنگ کرنا بہت مشکل کام ہو جاتا تھا. آپ ترک ہوں اور پاکستان سے محبت نہ ہو، یہ ناممکن ہے. کورونا ایک حقیقت ہے، پوری دنیا اس سے دوچار ہے اور ہمیں احتیاط برتنی ہے، اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے اہل علاقہ کے لیے. اگر ہم احتیاط نہیں برتیں گے تو ہم بھی متاثر ہوں گے اور اپنے
अजीज़ व अकारिब को भी मुतासिर करेंगे। आइए मिलकर जिम्मेदारी का सबूत दें और जो SOPs माहिरीन ने जिनकी निशानदेही की है उन SOPs को फॉलो करें, उन पर अमल दरामद से हम अपने आप को, अपने कुंबे को और अपने मुल्क को महफूज करेंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़ज़ाएँ जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में विटामिन सी की मिकदार तुर्श फलों में पाई जाने वाली मिकदार से भी ज्यादा होती है और ये बीटा कैरोटीन हासिल करने का भी अहम जरिया है। पालक में विटामिन सी की वाफर मिकदार मौजूद होती है। पालक में मौजूद फौलाद, कैल्शियम और विटामिन ए भी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। इसका इस्तेमाल सीने में पैदा होने वाली जलन को कम करने में मदद करता है। ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है जिसमें विटामिन का जखीरा मौजूद होता है। विटामिन सी के साथ साथ इसमें विटामिन ए और फाइबर की भी बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद होती है। बात करने का हक तो सबको है, लेकिन क्या वो बात दुरुस्त भी है? लेकिन जरूरी जो आपने सुना वो सच भी हो, वो अफवाह भी हो सकती है और किसी के एजेंडे का हिस्सा भी। तो जरूरत है एक इन्फॉर्म्ड डिबेट की, और इसीलिए मैं मिशेल बुखारी पूछूंगी वो सवाल जो है आपके जहन में, और जवाब दूंगा मैं इम्तियाज गुल। वजाहत करूंगा उन पेचीदा मसाइल की जिनके जवाब शायद आप भी तलाश कर रहे हैं। नुक्ता-ए इम्तियाज देखिए हर जुमा से इतवार रात 10:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज़ कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज़ कैश ऐप, USSD कोड या जैज़ की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। ईमान की ताकत जिसके दिल में मौजूद हो, वो चाहे किसी भी मुश्किल में घिर जाए, ईमान उसे हमेशा साबित कदम रखता है। जज्बात में आके रवाना तो हो गया है, लेकिन वापस आता भी है या नहीं? हम आ गए हैं भाई। बस अब बहुत हो चुका, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी सुलेमान शाह। मैं तैयार हूँ उस्ताद आज़म, अपने भाइयों की तरह मुसलमानों के खिलाफ हाजिर होगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद शायद दस्तूर में वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले आप डॉक्टर जफर मिर्जा साहब के जवाब सुन रहे थे कि किस तरह कोरोना जो वबा है उससे निपटने के लिए हुकूमती इक़दाम हैं, और तशवीशनाक सूरत हाल तो है, लेकिन साथ साथ में कहते हैं कि हमारे इक़दाम इत्मीनान बख्श हैं। इसी कोरोना वबा के साथ जो मसाइल जुड़े हुए हैं इस वक्त मुल्क में, उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जावेद इकरम साहब ने, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ, मारूफ जाना माना नाम, और इम्तियाज शेख साहब
پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما پروونشل منسٹر آف سندھ فار انرجی، اور جو کرونا وبا میں راشن کی جو ترسیل وغیرہ تھی وہ اس کو سپروائز بھی کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر جاوید صاحب، یہ فرمائے گا کہ اس وقت جو ملک کے اندر صورتحال ہے، 1,65,000 کیسز ہیں اور ہسپتالوں پر ایک بوجھ ظاہری بات ہے اس کی شکایت آ رہی ہیں، تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اب ملک میں کرونا کے حوالے سے سب سے بڑی ہماری ترجیح آپ کی نظر میں کیا ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں 1,65,000 جو کیسز آپ فرما رہے ہیں یہ صرف رپورٹڈ کیسز ہیں، اور بہت اچھے جو رپورٹنگ سسٹمز ہیں دنیا کے، وہاں بھی پبلک ہیلتھ کا اصول ہے کہ جب ایک رپورٹ ہوتا ہے کیسز تو 3 سے 4 ایسے ہوتے ہیں جو ان رپورٹڈ جا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں تو شاید انفارچونیٹلی مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ ہوں گے. تو جہاں تک ترجیحات کی آپ نے پوچھا تو ظاہر ہے ترجیحات میں سب سے پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ کسی طرح ہمارا جو ریپروڈکشن فیکٹر ہے، آر فیکٹر جس کو کہتے ہیں، ویری امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ پریڈکٹیبلٹی بتاتا ہے کہ کس ریٹ پہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، اور یہ اس وقت جو کم از کم لاہور میں ہے 2.5 کے قریب ہے، اور اس کو 1 سے ہر صورت کم رہنا چاہیے اگر ہم جیتنا ہے یہ جنگ. تو انفارچونیٹلی اس وقت ٹرانسمیشن بہت کافی زیادہ ہو رہی ہے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ اقدامات گورنمنٹ نے کیے بھی ہیں سلیکٹ قسم کے، کہ انہوں نے اس کو لاک ڈاؤن سلیکٹڈ ایریاز میں لاہور میں کیا ہے. اب اس کی جو آؤٹ کم ہے، اور کراچی میں بھی آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ نے کیے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا قدم ہے، ہمیں عوام کو اور ہم لوگوں کو یہ سراہنا چاہیے. لیکن اس میں سب سے ضروری ہوگا کہ ہم کوئی بھی حکومت اس جنگ کو اکیلے نہیں جیت سکے گی جب تک کہ عوام اور ناس اس کو اون نہیں کرتے، اور جب تک عوام کو واقعہ ہی تھریٹ نہیں سمجھتے اور سیریس نہیں سمجھتے. انفارچونیٹلی یہ وائرس نظر نہیں آتی، اس لیے عوام شاید وقتی طور پہ کوئی جنازہ دیکھتے ہیں تو خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد چند گھنٹوں بعد وہ بھول جاتے ہیں یہ چیز. اچھا ڈاکٹر جاوید صاحب، اب ظاہری بات ہے کہ لوگوں کے عزیز و اقارب اور لوگوں کے قریبی لوگوں میں جو یہ وائرس پھیل رہا ہے، انفیکٹ ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو کچھ احساس تو ہوا ہے، لیکن ابھی بھی SOPs کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور ایک طرز زندگی ہے اس میں ایک لاپرواہی تو عمومی ایک خاصا ہے شاید ہم لوگوں کا. میں ابھی فہیم یونس صاحب سے بات کر رہا تھا جو میریلینڈ یونیورسٹی میں وبائی امراض کے ماہر ہیں. ان کا تھا کہ اب لاک ڈاؤن اور کمپلیٹ لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بحث میں نہیں پڑنا چاہیے. اب جو ہے آپ پاکستان میں خاص طور پہ حکومت کے ساتھ عوام تعاون کریں، اور حکومت جو ہے وہ سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز کو آگے کرے اور ان کی بنیاد پر اپنی حکمت عملی مرتب کرے. دیکھیں یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جب تک عوام اس کو اون نہیں کرے گی تو سائنسدان بھی میرے جیسے بالکل فیل ہو جائیں گے. اصل چیز ہے کہ جو پبلک کا مائنڈ سیٹ ہے، اور انفارچونیٹلی پبلک کو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کس قسم کی ہے، ان کا ایجوکیشن لیول کتنا ہے، اور ان کی ولنریبلٹی کتنی ہے، اور سپرسٹیشن کتنی ہے، اور اس کے اوپر انفارچونیٹلی ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کی بھی بہت فریگمنٹڈ اپروچ رہی، جس کی وجہ سے پبلک کی رسپانس بہت ہی پیتھیٹک. میں اسی پر آتا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار ریزنگ دس پوائنٹ، اینڈ اٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ. امتیاز شاہ صاحب اپروپریٹ آدمی ہیں ٹو آنسر دس. یہ جو ہم نے دیکھا کہ وفاق اور سندھ کے جو آمنے سامنے ہوئے، کرونا کی وبا پہ بھی ہوئے، اس کی ہینڈلنگ پر بھی ہوئے، ایک دوسرے پہ الزامات بھی سامنے آئے. امتیاز شاہ صاحب، شروع کے اندر ایک پرسیپشن کے اندر آپ کی حکومت نے، صوبائی حکومت نے کہیں نہ کہیں پازیٹیو وے میں ہیڈ وے کیا، ایک سفر طے کیا، لیکن پھر ہم اب دیکھتے ہیں کہ آپ جیسے سپروائز کر رہے تھے راشن کی تقسیم، تو جو پرائیویٹ NGOs ہیں، سیلانی ہیں، الاخوت ہے، الخدمت ہے، دارالسلام ہے، یہ فلاحی ادارے، ان کی تو پازیٹیو رپورٹ آ رہی ہے، لیکن کیا آپ کی جو تقسیم ہے راشن کی غریب لوگوں میں، ضرورت مند لوگوں میں، اس کی پازیٹیو رپورٹ کیوں نہیں آ رہی؟ اس پہ اتنے زیادہ سوالات کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ نے پہلے بات کی کورونا کی پالیسی کی، تو جو سندھ گورنمنٹ نے پالیسی اٹھائی تھی ابھی بھی اسی پہ جا رہے ہیں، لاک ڈاؤن پہ جا رہے ہیں، اور پوری میڈیکل کی دنیا بھی اسی پہ کہہ رہی ہے، اور دنیا جہان کی یونیورسٹیز کے ریسرچ بھی اسی پہ آ رہی ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت اس کی مخالفت کی گئی،
اور ابھی بھی مطلب اس کو کسی نہ کسی طریقے سے رجسٹ کیا جا رہا ہے. تو جی لاک ڈاؤن ہی اس کا فی الحال اس کا حل ہے, اس کا علاج نہیں ہے, کیونکہ اس کا علاج ابھی نکلا نہیں ہے اس وبا کا. تو ابھی وہی جو سندھ گورنمنٹ کہہ رہی تھی وہی چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں, اور وہی چیزیں ہوں گی تب جا کے اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا. یہ ختم تب ہوگی جب اس کی کوئی ویکسین نکلے گی, اس کی دوا نکلے گی. تو وہ ہمارا موقف جو تھا سندھ گورنمنٹ کا وہ تقریباً صحیح ثابت ہوا. دوسرا سوال آپ نے کیا راشن کا, تو جو آپ نے بات کی ہے تو مطلب وہ بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ ہم نے تو یہ جو باقی جو ادارے ہیں ہم نے ان کے ساتھ مل کر ہی کیا تھا, اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ تمام کے تمام ادارے جن کے نام آپ نے لیے, بلکہ ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے, ہم لوگوں نے مل کے دیا. اور ہمارا جو سسٹم تھا وہ بالکل سپریم کورٹ میں اس کو لوگوں نے مطلب جب گئے کوئی ہمارے مخالفین, سیاسی مخالفین, تو سپریم کورٹ میں اس کو ہم نے پیش کیا. تقریباً 1 ارب 8 کروڑ کا راشن پورے سندھ کے 29 ضلعوں میں بانٹا گیا. پہلے جو 58 کروڑ تھے وہ سب کو 2-2 کروڑ دیے گئے, اور پھر بعد میں آبادی کی بنیاد پر 50 کروڑ روپے بانٹے گئے. کیا اس کی سپرویژن جو ہے وہ لوکل ڈپٹی کمشنرز اور بیوروکریٹس ان کو آپ نے سونپی ہوئی تھی؟ نہیں جی, نہیں, بالکل نہیں. کمیٹی بنی تھی جس میں یونین کاؤنسل کا چیئرمین, ممبر ڈسٹرکٹ کاؤنسل, زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین, اچھا سر, ایک AD تھی, اور جو کہ یا کاؤنسلر یا کسی NGO کی, ایک نوٹیبل اور ایک ڈپٹی کمشنر کا نمائندہ, گورنمنٹ کا نمائندہ. یہ 6-7 آدمی. اچھا, وہی لیتے تھے. بالکل. یہ پوری اسکروٹنائز ہوئی سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کی چیف آپ نے ان کو بلا لیا, اور تمام کے تمام جن کو بھی دیا گیا تقریباً 5,08,000 راشن بیگ. امتیاز شیخ صاحب, آپ کی بات آ گئی, پوائنٹ ٹیکن اینڈ یو کلیریفائڈ جو تھی. یہ جو آپ وفاق پر الزام لگاتے ہیں, ظاہر بات ہے کہ اگر ہم اس کو کاؤنٹر آرگومنٹ کریں تو 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ ہی, ظاہر بات ہے کہ ڈیپینڈنٹلی آپ ڈیسیجن لے رہے تھے, مراد علی شاہ صاحب ڈیسیجن لے رہے تھے, آپ کی صوبائی لیڈرشپ ڈیسیجن لے رہی تھی. پہلے سب سے پہلے لاک ڈاؤن آپ نے لگایا, پھر آپ نے لاک ڈاؤن ہٹایا, تو وہ بھی آپ ہی کی منشا تھی. تاجروں کے ساتھ آپ نے 3 روز معاہدے کیے, علماء کے ساتھ کیے, تو آپ نے ہی وہ آزادی دی نا. تو اس میں وفاق نے تو آپ کو نہیں کہا, اعتراضات کیے ہوں گے, پوائنٹ اسکورنگ بھی ہوئی ہوگی, لیکن یہ تو آپ کا پیورلی آپ کا فیصلہ تھا کہ جی ہم تاجروں کے ساتھ کنسیشن کریں گے, ہم کاروبار کھولیں گے. آپ سن لیں مسئلہ یہ تھا, 2 ایشوز تھے, اس کے 2 جوابات ہیں 2 حصوں میں. ایک تو اس وقت الزام لگا کہ جی ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور کوئی صوبہ آئسولیشن میں فیصلے نہیں کر سکتا, اور ہم بھی یہی چاہتے کہ پورا پاکستان ایک ہی فیصلے کرے. پھر NCOC اور NCC ادارے بنے جس میں مختلف اداروں کے لوگ بھی تھے اور مختلف وزراء بھی تھے, وزراء اعلیٰ بھی تھے, اور کچھ فیصلے وہاں ہوئے, لیکن ہم نے وہاں اپنا موقف رکھا. پھر عید سے پہلے کچھ دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ دی جس میں کہا گیا کہ وفاق جو ہے اس کو لیڈ کرے گا اور تمام صوبے ایک ہی اس پہ آ جائیں اور مطلب سبھی بیٹھ کے مل کے فیصلے کریں. ٹھیک ہے جی, اس کے تحت, اس ججمنٹ کے تحت ہم سب مل کے بیٹھے, اور اس کے بعد جو بھی فیصلے ہوئے ہم نے اپنا موقف ان میٹنگ میں بھی رکھا. لاک ڈاؤن کے بارے میں ہم نے رکھا, ٹرینیں کھول دی گئی, پوچھا گیا. اچھا سر, جہاز کھول دیے گئے, ہم سے نہیں پوچھا گیا. اچھا, امتیاز نہیں پوچھا گیا. اور دوسری بات یہ کہ وفاق کی بات کرتے ہیں تو PTI نے تاجروں کو جا کے دکان کھول لیں. اچھا امتیاز صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر بات عدلیہ کی طرف سے فیصلہ آیا ہے کہ ویکینڈ پہ آپ مارکیٹیں کھول دیں اور سب کر دیں, لیکن اس کے بعد تو کسی نے ہتھکڑی تو نہیں لگائی تھی کہ آپ یہ جو ہے وہ بند ہی رکھیں. اب آپ کھول ہی رہے ہیں نا, تو اب آپ کو کوئی عدلیہ سے کوئی رکا تو نہیں ملا کہ آپ کھولیں. اب آپ یہ تو آپ عدلیہ کے اس پہ تو نہیں کر رہے نا, یہ تو آپ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن لے رہے ہیں آن دا بیسس آف دا سچویشن آن گراؤنڈ. ہم نے یہ بند کیا تھا, اور ہم نے شروع سے ہی اس کو مطلب لاک ڈاؤن ہمارا یہ تھا کہ پالیسی یہ تھی کہ لاک ڈاؤن ہوگا. اور آپ دیکھیں شروع کے زمانے میں جب لاک ڈاؤن تھا تو کیسز کی اتنا بڑھنے کا تعداد نہیں تھی, تو اس کے بعد پھر یہ اب جس طرح تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں اس کا اندازہ آپ کو بھی ہے, پورے پاکستان کو ہے کہ اس کے بعد کیا حشر ہوا, کتنے کیسز بڑھے, ہمارا لوڈ. میں آپ کے پاس کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے آؤں گا,
میں ڈاکٹر صاحب کو شامل گفتگو کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا جس طرح آپ نے کہا کہ اسٹریٹجی جو ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے وہ آپ سارا بتا رہے تھے, تو اب آپ کے خیال میں جس طرح کیسز پریویل کرتے ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں اور جو فیوچر کی جو پروجیکشنز ہیں اس کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پہلے ہی سے کمزور نظام صحت رہا ہے, اسپتالوں کی حالت رہی ہے, تو وہ بوجھ جو ہے وہ اس کے متحمل ہو سکتے ہیں, استعداد ہے اس میں اتنی؟ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ابھی ہم بڑے فریٹ کیئر سسٹم سے گزارا کر رہے تھے اور یہ اوبیسلی بہت بڑا چیلنج ہے اس فریل ہیلتھ کیئر سسٹم کے لیے, اور ہم آلموسٹ سیچوریشن پوائنٹ پہ جا چکے ہیں. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم را مٹیریل پیچھے سے کم نہیں کریں گے, ٹرانسمیشن نہیں روکیں گے, کیسز نہیں روکیں گے, تو ظاہر ہے جب کیسز زیادہ ہوں گے تو وہ پرسنٹیج جو 5 سے 10% جو سیریس ڈیزیز میں جاتے ہیں, باقی تو 30% تو بالکل ہی سمٹومیٹک ہوتے ہیں, 40% مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہیں, وہ گھر پہ ایزیلی ٹریٹ ہو سکتے ہیں. ایکچوئل چیلنجز ٹو سیو دوز 5 to 7% of cases who get into cytokine storm, and those 2 to 3% جو mortality ہے, سارا ایکچولی چیلنج وہاں پہ ہے. تو جب آپ کے نمبرز بڑھیں گے تو وہ پرسنٹیج میں بھی ایبسولوٹ نمبرز بھی بڑھ جائیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک جان بھی بہت قیمتی ہے. تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اس کی ٹرانسمیشن روکنی ہے, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ روکنا ہے, اور ہمیں یہ جو ماسک نامی یہ چیزیں ہیں ان کو ہم نے پابندی کرنی ہے کہ اس کے بغیر کسی نے کوئی سروس نہیں دینی. میں نے کوئی مریض نہیں دیکھنا, کوئی کسی رشتہ دار کو نہیں ملنا, کسی میڈیکل ریپ کو نہیں ملنا. آپ کے چینل نے کسی کو تنہا نہیں دینی جب انلس کے وہ یہ پہنتے ہوئے پایا گیا. یہ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہاتھ دھونے کی بار بار ہاتھ دھوئیں, اور نمبر 3 unnecessary. بالکل ٹھیک ہے. امتیاز شیر صاحب, احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ ڈھال ہیں, تو اس کا آپ پرچار کر رہے ہیں سندھ حکومت سے, جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے ہیں؟ جی ہاں جی بالکل. اس کے بغیر تو مطلب یہ چیز ہو نہیں سکتی, کیونکہ ہمارے پاس تو صرف یہی چیز ہے کہ ہم احتیاط کریں اور چیزوں کو مطلب لاک ڈاؤن رکھیں اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں. تو وہی لاک ڈاؤن ہی ہے, وہی ڈھال ہے, سماجی فیصلہ, ہاتھ دھونا اور ماسک پہننا. عوام آپ کو یہ سمجھنا چاہیے لوگوں کہ آپ نے ماسک ناک پہ پہننا ہے, ہونٹوں کے نیچے نہیں پہننا, ٹھوڑی کے نیچے نہیں لٹکانا. یہ آپ پر ہے, آپ کی زندگی بھی قیمتی ہے اور پورے معاشرے کی زندگی قیمتی ہے. ناظرین, ایک بڑا چیلنج ہے حکومت کے سامنے بھی اور پورے معاشرے کے لیے بھی. اجازت دیجیے, خدا حافظ. کورونا وائرس سے بچاؤ ہمارے اختیار میں ہے. آئیے کچھ احتیاطی تدابیر عمل کریں. نہ صرف ہم خود کو بلکہ دوسروں کو بھی اس سے بچا سکتے ہیں. کم از کم صابن سے 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو دھوئیں. گھر سے بلا وجہ نہ نکلیں. مسافہ کے لیے ہاتھ نہ ملائیں اور گلے نہ ملیں. سانس لینے میں دشواری ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں. چھینکتے وقت ٹیشو پیپر کا استعمال کریں یا کونی سے اس کو ڈھانپیں. آئیے سب مل کر ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور مشکل وقت میں نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ہم سے ہے پاکستان. انصاف اور مساوات میرے رہنما اصول ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی سب سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں.
کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ किसी भी नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ